उनको आगे भी शेयर। आज हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट पारा नंबर 4 का खुलासा इंशाल्लाह देखेंगे। जी। पारा नंबर 4 में भी दो सूरह आ जाती हैं, सूरह आल इमरान और फिर सूरह निसा। और सूरह आल इमरान जो है वो भी मज़ामीन की तरतीब से सूरह बकरा की तरह है। सूरह बकरा में यहूद से खिताब था कि तुम्हें अमामत आलम का मनसब अता किया गया था, लेकिन तुमने उसका हक अदा नहीं किया, इसलिए अब ये मनसब तुमसे छीन कर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफवीज़ किया गया है। तो सूरह आल इमरान में यही बात ईसाइयों से की गई है कि तुमने भी इस मनसब का हक अदा नहीं किया, इसलिए अब तुम भी इस मनसब के मुस्तहिक नहीं रहे हो, इसलिए अब ये मनसब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया है। जिस तरह सूरह बकरा में मनसब इमामत की तब्दीली के ऐलान से पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर और किबला की तब्दीली का जिक्र किया गया था, इसी तरह सूरह आल इमरान में भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत कुबरा का वारिस बनाने का ऐलान करने से पहले बैतुल्लाह की तामीर का तज़किरा किया गया है। और इस सारे जो पस मंज़र है, इसमें हम इंशाल्लाह आज का खुलासा देखेंगे कि उनके लिए क्या अहकामात थे, और हमें बहैसियत मुसलमान जब इमामत मिली और उसके बाद हमारे क्या जो है ना वो हकूक व फ़राइज़ हैं, इनको भी देखेंगे और साथ साथ मज़ीद आयात भी। सबसे पहली आयत जिससे आगाज़ हो रहा है वो है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज नहीं तुम नेकी को पहुंच सकते यहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, जब तक तुम वो कुर्बान ना करो, उसमें से कुर्बान ना करो, तब तक तुम नेकी की रूह को नहीं पहुंच सकते। ये आयत और बहुत सी अहम आयत के साथ साथ बहुत अहमियत की हामिल है। और इसमें जो है ना वो हमें नेकी की रूह बताई गई है, और नेकी की रूह बताने के साथ साथ हमें वो नुक्ता बता दिया गया है कि जिसको करके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो चेहरा है वो पा सकते हैं, उसकी जो रज़ा है वो पा सकते हैं। और उसका बुनियादी असूल यही है कि हर वो चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा महबूब हो दुनिया में, हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको कुर्बान किया जाए। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह ताला का हर जो बुर्गज़ीदा इंसान नबियों में से रहे हैं या उसके बाद के लोगों में रहे हैं, तो हर एक के ऊपर ये आजमाइश आई है कि उनकी पसंदीदा चीज़ों में से कुछ ना कुछ उनसे लिया गया, उनसे मांगा गया, और उन्होंने बगैर किसी हीलो हुज्जत के कुर्बान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मैंने सीरा पढ़ने का आपको पिछले दिनों में बार बार कहा है, वो इसीलिए कि हमें वहां से ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह ताला उनको जो है वो खातमुन नबीयीन बनाया और उनको रहती दुनिया तक के लिए नबी कर दिया, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनके जरिए अपना जो पैगाम था वो मुकम्मल किया। और खुद भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो इससे ज्यादा मोहब्बत का कौन सा मुकाम हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि जिस मोहब्बत को पाकर तो ये कहा जाए कि उन पे कोई आजमाइश नहीं आई। इतनी मोहब्बत के बावजूद, ठीक है, यतीमी देखिए उनकी, फिर उनकी वालदा का इंतकाल इतनी छोटी उम्र में, फिर चचा का साया था, फिर दादा का इनका इंतकाल, फिर चचा का इंतकाल, फिर जो महबूब बीवी थी जो हर मौके पे उनके साथ खड़ी रही हैं उनका इंतकाल, फिर औलाद में देख लीजिए तो बेटों के इंतकाल, और फिर उसके बाद जो मक्का की मुश्किलात हैं लोगों के थ्रू जो उनको पहुंची, कुफारे मक्का के थ्रू, फिर इसी तरह मदीना में जाकर भी यही हालात रहे। मतलब मुश्किलात से घिरी हुई जिंदगी है। तो मुश्किलात से घिरी हुई जिंदगी जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं भी ये नहीं हुआ कि हम क्यों जो है वो मेरे ऊपर ये आजमाइशें क्यों आ रही हैं और किस तरह आ रही हैं। अल्लाह के बुर्गजीदा जो बंदे हैं, ठीक है, उनके ऊपर इसी तरह की मुश्किलात आई हैं, और अल्लाह ताला ने इसी तरह से उनका इम्तिहान लिया है। और उन इम्तिहानात में जब वो कामयाब हुए हैं तो फिर उनके नाम हमेशा के लिए बुलंद कर दिए गए हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमाया गया
کہ تیرا ذکر جو ہے نا وہ ہم بلند کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، تو انہی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہی نقطہ ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لگے کہ یہ چیز یا یہ بات جو ہے نا وہ زندگی میں زیادہ مشکل ہو گئی ہے نا، اس کو قربان کر دیں، اس میں سے دینا شروع کر دیں۔ وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، جو چیز لگے نا کہ یہ میرے لیے جو ہے نا وہ دنیا میں زیادہ اس کے ذریعے جو ہے نا محبت پیدا ہو رہی ہے، اس چیز کو دینا شروع کر دیں، اس چیز میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس چیز کو قربان کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ نیکی کی روح جو ہے نا وہ ہمیں میسر آئے گی، جو ویسے نہیں آ سکتی۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز مال ہوتی ہے نا، اس میں سے جب کسی ایسے انسان کو دیتے ہیں کہ جو واقعی ہی ضرورت مند تھا، تو اس کو دینے کے بعد جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں عزتیں اگر اپنی بڑی عزیز ہیں تو خود کو جھکا لے، کوئی ایسا شخص ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے کہ جس کی محبت ہمارے دل میں اس طرح سے جو ہے نا وہ ہو چکی ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، تو ایسی محبتوں کو، ایسی عزتوں کو، ایسے مال کو قربان کرنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ اس میں سے دیں گے، اور پورا نہیں مانگا گیا، مما تحبون کہا گیا ہے، اس میں سے کچھ تم خرچ کرو، اس میں سے کچھ تم دو، ٹھیک ہے؟ تو پورا نہیں مانگا گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے دینا شروع کر دینا ہے، اس چیز کو اس شخص کو بانٹنا شروع کر دینا ہے۔ اور وہ اس کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر ایک پراپر ہمارا لیکچر ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا جو ہے نا وہ اہم ٹاپک ہے، تو اس کے اندر سے جو ہے نا وہ دینا شروع کر دے، اس کو بانٹنا شروع کر دے، اس کو اللہ کی راہ میں جب آپ دیں گے نا تو پھر اس کی محبت کم ہو کر خود بخود اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھ جائے گی۔ اور اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ سب سے اوپر جو محبت ہے نا وہ اللہ کی ہو، پھر کوئی کتنی بھی محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا مشکل نہ لگے۔ آگے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ تعمیر کعبہ کی جو تاریخ ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے جو آیت آئی ہے وہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ورس نمبر 96 ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا گیا ہے اسے کبھی معمولی نہ سمجھنا، وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بننے والا سب سے پہلا گھر ہے، اور وہ تب سے تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المسجد الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ قلت، میں نے پھر پوچھا ثم ایون، پھر کون سی؟ قال المسجد الاقصی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ قلت، میں نے پھر پوچھا کم کان بینہما، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ فإن الفضل فی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ رہا ہے، 40 سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور وہ 40 سال پہلے جو مسجد تعمیر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہی ظاہر ہے کہ قبلہ اول تھا، اور وہی جو ہے مقصد تھا۔ یہ تو وقتی طور پر مسلمانوں کو کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کی طرف موڑا گیا تھا، ورنہ اصل تو جو ہے نا وہ بیت الحرام ہی تھی، ہماری جو قبلہ ہے وہ بیت الحرام ہی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اب اس منصب کو سنبھالنے کے بعد تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں، اور اس عظیم ذمہ داری سے ہم کیسے جو ہے نا عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ایک الگ امت ہو، لہذا تمہاری تہذیب اور تمہارا کلچر دوسری اقوام سے الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ اپنی تہذیب اور کلچر کو الگ رکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر تم نے ان کا کہنا مانا
ٹھیک ہے، اور ان کی باتوں پر تم نے اگر غور کیا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہیں اپنے جیسا کافر بنا دیں گے، جبکہ تم تو ایمان لا چکے ہو نا، اور ایمان لانے کا دعویٰ کر چکے ہو۔ تو اس لیے ان کے جیسے اعمال نہیں کرتے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے یا ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو۔ دونوں صورتوں میں ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ ہمارا رہن سہن ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کی تہذیب اور کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے پاس وہ تمام اصول و قواعد و ضوابط موجود ہیں جن پر زندگی گزار کر انشاءاللہ جنت کے راستے پر ہم جا سکتے ہیں۔ یہ وہی زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور اللہ کریم نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ جو ہے وہ تمہارے رسول میں ہے، جو اللہ کے رسول ہے۔ تو باقی کسی میں اسوہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو ہم کیوں آج ان سے اتنے مرعوب ہوئے ہوئے ہیں کہ ہر معاملہ اور ہر کام جو ہے نا وہ ہم ان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو ہم بڑا جو ہے نا وہ آم، مرعوبیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جیسا لباس پہننے والوں کو ہم کیوں اتنا اٹریکٹیو نظروں سے دیکھتے ہیں؟ یا پھر اور ان کے جیسی زبان بولنے والوں کو ہم کیوں اتنا اٹریکٹیو سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تو زبان جو ہے نا عربک ہونی چاہیے نا، جو قرآن کی زبان ہے۔ تو ہم لوگ ان کی زبانوں کو کیوں اتنا اہمیت دیتے ہیں؟ انگلش بولنے والوں سے ہم بڑے مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بولیں، بالکل ضرور بولیں، انگلش آنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں جینا ہے، رہنا سہنا ہے، تو پھر ہماری جو ضروریات ہیں وہ اس زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس زبان سے مرعوب ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ بولنے والا ہی جو ہے نا وہ کوئی بڑا ہی جو ہے نا قابلیت والا ہے، یا بڑا ہی جو ہے نا وہ کوئی بڑا انسان ہے، یا پھر کسی کو بولتا ہوا دیکھ کے اس کے سامنے خود کو حقیر محسوس کرنا، تو وہ کیا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی نعمت ہے نا، جس کے پاس قرآن کی ڈگریوں میں سے کوئی ڈگری ہے، یا جس کو قرآن آتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اہم کسی دوسرے کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ اس موقع پر خود کو جو ہے وہ نیچا نہ سمجھنا، یا خود کو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تو پردہ کیا ہوا ہے تو میں تو ان میں عجیب لگ رہی ہوں، ہوں یا میں تو جو ہے نا وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ عجوبہ لگ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یا یہ سارے تو انگلش بول رہے ہیں اور ان کو بولنا آتی ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ کیوں نہیں آتی، اس کے لیے ہم پاگل ہوئے جائیں؟ بلکہ ہمیں پاگل ہوا جانا چاہیے قرآن کی زبان کے لیے۔ پہلا ہمیں یہ سکھا دے، اے رب کریم ہمیں یہ سکھا دے تاکہ ہم صحیح سے قرآن کی زبان پڑھ اور سیکھ سکیں، ہم قرآن پڑھنا آ جائے، ہمیں تیرے نبی کا جو فرمان ہے وہ پڑھنے آ جائے، ٹھیک ہے، اور ہم جتنی کتب ہیں ساری عربی میں، تو ہمیں وہ سیکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے کیا اپنی نیت بنا لینی آج کہ انشاءاللہ اور کچھ سیکھے نہ سیکھے، ہم نے عربی ضرور سیکھنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم ہر وہ کتاب جو عربی زبان میں ہے اور اہمیت کی حامل ہے، ہم اس کو سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، اور جس وقت ہمیں جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے ہمارا میل ملاپ ہو کہ جو دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو انگلش بہت اچھی آتی ہے، تو اس وقت ہم جو ہے نا وہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمیں اپنے رب کی زبان، جس زبان کو میرے اللہ نے چنا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی، تو ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ عربک گرامر کے کورسز شروع کیے جائیں نا تو اس میں تعداد لوگوں کی بڑی کم ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے ہی نہیں، لوگوں کو بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن اس کو اگر سمجھ کے سیکھا جائے تو یہ بہت آسان ہے۔
اچھا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا حکم جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ تقوی اختیار کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم؟ کیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ ہمیں پتہ ہے اس سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم کسی غار میں بھی ہوں، کسی چھوٹے سے جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے بالکل چھپے ہوئے مقام پر بھی ہوں، لیکن اس وقت بھی ہم کوئی گناہ نہ کر سکے اس کے خوف سے۔ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم دنیا کی نظروں سے بچ کے، ہم بالکل سائڈ پہ ہو کے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو اب ہم کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے تقوی کا حق کیا ہے کہ وہاں پر یہ یاد ہو کہ وہ تو ہر وقت ساتھ ہے نا، وہ تو ہر لمحے ساتھ ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ اگلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی، اللہ کی کون سی رسی ہے؟ ہمیں تو کوئی رسی جو ہے وہ آسمان سے لٹکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ رسی، یہی رسی ہے جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن و سننا۔ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا رب کریم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بندے اور رب کے درمیان کا جو تعلق ہے نا، وہ سارا کا سارا اسی میں ہے۔ اگر کسی بندے نے ایک سرا اس رسی کا نہیں پکڑا ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان دو چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اور مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پکا سا پکڑ کے باندھ کے جو ہے نا الماریوں میں رکھ دیں اور پھر جو ہے نا وہ سالوں سال ان کو نکالنے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیں کہ ہمارا کوئی عمل اس کے بغیر نہ ہو۔ جیسے ہی تھوڑی سی مشکل پیش آئی کہ یہاں پہ میرا عمل کیسا ہونا چاہیے، فوراً قرآن و سننا کی طرف دوڑیں کہ مجھے پتا چلے اس بارے میں جو ہے نا صحیح کیا تھا۔ اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ کام ہو سکے جو میرے رب کو مطلوب ہے۔ تو ہم عمل کا پوائنٹ لکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ کون بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کس فرقے کا بندہ ہے جو بتائے گا اور ہمیں اس کی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ وہ بتا کہاں سے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہماری کلاس ہے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری ہر کلاس میں جو اہم بات ہوتی ہے نا، وہ بات کس پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی، قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی یا پھر حدیث ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے نا اپنے ویوز ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے، ان دونوں چیزوں سے ہٹی ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جہاں پر آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں تو وہاں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیجیے، اور ان دونوں چیزوں میں بھی دیکھنا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پاس کوئی حوالہ بھی موجود ہے۔ جیسے بھی میں جو آیات پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو نمبر بتا رہی ہوں، آپ لوگ اپنے پاس کھول کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں جو پڑھوں اس کے اینڈ پہ میں ریفرنس دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے جب آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ ود ریفرنس مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کریں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے، لیکن جہاں پر آپ کو ریفرنس ہی نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور صرف باتیں ہی باتیں ہوں، اور وہ باتیں ہوں کہ جو کسی انسان کی اپنی سوچ ہے یا کسی انسان کی اپنی بات ہے، تو وہاں پر پھر تھوڑا سا ٹھٹک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اندر خود یہ معیار پیدا کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور وہ بہترین معیار جو ہمارے اندر رکھتا ہے وہ قرآن رکھتا ہے، قرآن اور حدیث۔ تو اس سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ ہم ولا تفرقو کی جو تفسیر ہے نا اس کو صحیح، اس پر ہم عمل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو عمل کا پوائنٹ کیا لیا ہے کہ اللہ کی رسی کو ہم نے تھام لینا، یعنی قرآن سے جو رشتہ ہم نے اس رمضان میں جوڑا ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے پورا سال ٹوٹنے نہیں دینا۔ اگلا حکم فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پوری امت کو دراصل انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا کیا گیا، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ سب لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دین کا کام کرو۔ کس آیت سے پتا چلا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई है। तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए निकाला गया लोगों के लिए। हम्म, कि नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। तो फिर ये किसी एक शख्स को कहा गया या किसी एक खास ग्रुप को कहा गया है? नहीं, ये कुरान किसके लिए है? सबके लिए। तो हम सब उम्मत है ना, हम सब के लिए ये बात है कि हम सब क्या हैं, एक उम्मत है। और हम सबको किसके लिए निकाला गया है? लोगों के लिए। लेकिन अफसोस ये कि हम अभी तक अपने आपस में, मुसलमान ही जो है ना, वो ही आपस में एक दूसरे को जो है ना दीन नहीं पहुंचा सके पूरा। तो बाहर वालों तक हमने कब पहुंचाना था। तो इसलिए इस फरीजे को समझते हुए, इस पर अमल करते हुए क्या करना है, दीन के साथ जुड़ना है, दीन का इल्म खुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह इस तरफ लेकर आना है। अब इसके बाद जो है ना वो हमें एक आयत में बताया गया है कि कुफार से दोस्ती मना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा यानी मुसलमानों के सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ। ठीक है। वो तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते, वो हर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़ो। उनकी शदीद दुश्मनी तो उनके मुंहों से जाहिर हो चुकी है, और जो कुछ उनके सीने छुपा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं, अगर तुम समझते हो। देखो, तुम वो लोग हो कि तुम उनसे मोहब्बत रखते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। और तुम सारी किताब पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियों की पोरें काट काट खाते हैं। कहते हैं अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह सीनों की बात को खूब जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो उस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और डरते रहो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेशक अल्लाह वो जो कुछ करते हैं उसका इहाता करने वाला है। क्या पता चला कि जो दिली दोस्ती है ना, वो गैर मुस्लिम के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, कुफार से दोस्ती की ममानियत वाज़े तौर पर कुरान में आ चुकी है। सैयदना अबू मूसा अशरी बयान फरमाते हैं कि मैंने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मेरे पास एक ईसाई कातिब है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह तुझे मारे, ये तुमने क्या किया? क्या आपने अल्लाह ताला का फरमान नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद, ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त हैं। आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं रखा? मैंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसकी किताबत से गर्ज है, इसका दीन इसके लिए है। सैयदना उमर ने फरमाया, जब उन्हें अल्लाह ने रुसवा कर दिया है तो मैं उनकी तकरीम नहीं कर सकता। जब अल्लाह ने उन्हें जलील किया है तो मैं उन्हें इज्जत नहीं दे सकता। जब अल्लाह ने उन्हें दूर कर दिया है तो मैं उन्हें करीब नहीं कर सकता। ये है असल मकसूद। जो कल भी बात हुई थी ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और उसमें फिर हमने हदीस पढ़ी थी कि बुग़्ज़ रखा तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत रखी तो अल्लाह के लिए, मना किया तो अल्लाह के लिए, रोका तो अल्लाह के लिए, दिया तो अल्लाह के लिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हजरत उमर के कौल से हमें मिल रही है कि क्या है कि जिनको अल्लाह ने नहीं इज्जत दी, या जिनके साथ अल्लाह ने उस तरह का ताल्लुक रखने के लिए नहीं कहा, तो हम उनसे कैसे रख सकते हैं। अगली आयत में मुसलमानों को जो तसल्ली दी गई है, क्योंकि ज़ाहिर है जिहाद और ये सारे मामला चल रहे थे, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने साथ साथ तसल्लियों का जो सिलसिला है वो भी जारी रखा है। क्योंकि मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो, बगैर किसी तसल्ली के, बगैर किसी मोटिवेशन के आगे चल नहीं पाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जंग उहद में नुकसान होने पर मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि इस नुकसान से दिल बर्दाश्त ना हो, दीन से जुड़े रहो और इसकी मदद करते रहो, फतह तुम्हारा ही मुकद्दर है। फरमाया, वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ना कमजोर बनो और ना गम करो, और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। इस आयत में ना हमारे लिए भी एक अहम सबक है। ये तो ये उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए इसमें सबक ये है कि ना कमजोर बनो। ठीक है, गम में पड़ के खुद को इतना निढाल ना कर लोगे फिर कोई काम ना कर सके, फिर किसी तामीरी काम के काबिल ना रहो। वला तहजनू, और गम भी ना करो। व अंतुमुल आलूना, और तुम ही गालिब हो। ये नहीं कि हमेशा तुम ही गालिब हो, कब गालिब हो? इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले होगे तो। ठीक है, अगर तुम्हारे दिलों में ईमान पुख्ता होगा ना, तो फिर तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है, फिर किसी बात का गम करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, दुनिया में जितनी चीजों के लिए हम गम करते हैं, दुनिया में जितनी चीजों के लिए हम परेशान होते हैं,
وہ ساری کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا فائدہ ہمیں ابدی ملتا رہے گا؟ نہیں، وہ ساری یہیں رہ جانی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ابدی ہے، جو یہاں بھی فائدہ دے گی اور اس کا ہونا ہی ہمیں آخرت میں بھی نجات دے سکتا ہے؟ تو وہ چیز صرف ایمان ہے۔ ان کنتم مؤمنین اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان ہے نا تو وہ اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور وہ ایمان ہی ہوگا نا تو ہمیں آگے جا کر بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز جتنے بھی ہم نے دنیا میں کام کیے ہوں ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اسی دنیا کے لیے انہوں نے یہی ختم ہو جانا ہے، آگے وہی جانا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل ہونا ہے، ٹھیک؟ تو ایمان جو ہے وہ بیسک چیز ہے، وہ بچ جائے، آپ ایمان پہ ہوں اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے تو بس یہ سب سے بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کسی چیز کی غم کرنے کی ضرورت ہے، غم ہوتے ہیں وقتی طور پر، لیکن ان کو ہٹانا ہے، ان سے نکل کر اوپر اٹھ کر جو تعمیری کام ہے، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہم نے وہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی یہاں پر غمگین اگر بیٹھا ہوا ہے نا تو اس نے ابھی سے اپنے غم کو دور کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس تسلی پر پوری طرح آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا کہ مجھے بس اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اب جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمارے اوپر ایک احسان کا ذکر کیا، اور وہ احسان عظیم اور وہ رحمت اور انعام جو ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی انعام نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک یہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ لہٰذا کیا پتا چلا کہ ساری کامیابی کا جو دار و مدار ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی اطاعت پر ہے، کسی قبائلی روایت یا کسی پچھلے جو اپنا حسب و نسب ہے اس کے اوپر نہیں۔ اللہ کا احسان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے کیا کیا، یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت کی، یزکیہم تزکیہ کر کیا ہمارا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اتنے بہترین طریقے سے سب سکھایا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور ہر بات اپنے عمل سے کر کے سکھا دی، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ کثرت سے ان پر درود پاک پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اور اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا اہتمام کرنا۔ ایک دفعہ سب بول دیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے شہداء کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ تعداد تھی، لیکن حیرت ہے کہ مسلمانوں کے کسی گھر سے نوحہ کرنے، رونے پیٹنے کی آواز تک نہیں آئی۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان اور یقین ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پر انہیں یقین تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہی سوچا کہ ایمان موجود ہے نا، ایمان سلامت ہے تو یہ تو ساری چیزیں ہے ہی فانی ہے، ابدی تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا، ان چیزوں کے لیے ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالنا، جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں، قرآن ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ دیکھیں اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی لمحہ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، کوئی ایسا سانحہ نہیں ہوتا کہ جس پر ہم سب سے زیادہ جو ہے نا وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں میں سے کسی کا چلے جانا، اور اسی وقت میں ہم لوگ اپنے ہوش و حواس کھوتے ہیں، اور اسی وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو بہت کوئی بڑا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور ہوا ہوتا ہے واقعی، ایموشنلی ہم اس وقت بڑے ہی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ٹوٹ گئے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں بھی پھر یہ آیتیں اگر کسی انسان نے پڑھ رکھی ہیں، کسی کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، تو پھر یہ آیتیں اس کو گرنے نہیں دیتے، تو پھر اس کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں یہ جانا تھا، ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں اور ہمیں بھی جانا ہے، تو جو گیا ہے اس کے لیے دعا، اور جو موجود ہیں ان کی کوشش یہ کہ جتنا ہو سکے دین کی سربلندی کے لیے کام کر جائے، اور قرآن اور سننا ان دونوں کو تھام لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو یقین جانیے کہ پھر بس یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا آپ کے دل کو تھام لیتی ہیں۔
اب شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خوشخبری سنا دی، کیونکہ جن کی اقربا جا چکے تھے تو ان کو جو ہے نا ان کو خوش کر دیا گیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے ان سے نہیں ملے، کہ نا وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. وہ جنت میں ہیں اور ان کا اس طرح سے کھلا آنا جانا آسمان و زمین پر نہیں ہے. بہرحال پھر بھی وہ اللہ کے ہاں موجود ہیں اور اچھی حالت میں ہیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم جو ہے نا وہ ہمیں اس سورہ کے بالکل آخر میں ملتا ہے. اور سورہ آل عمران کی جو آخری 10 آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کیا جائے اور اس کو پہچانا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چیز رکھی ہے؟ کیا کرو؟ اس کی تخلیق پر غور و فکر کرو. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اپنے اندر بہت سی نشانیاں، انسان کے اپنے اندر، انسان کے اپنے جسم میں. تو اس کی تخلیق پر جو غور و فکر ہے نا وہ ہمیں اپنے رب کی معرفت عطا کرتا ہے. جو اس کی تخلیقات پر غور و فکر ہے نا وہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اس کی تخلیق میں سب سے بڑی جو تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان نشانیوں پر کون کام کرتا ہے یا ان نشانیوں کی سمجھ کس کو آتی ہے؟ اُولِي الْأَلْبَاب کو. اور وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. کن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے؟ ان لوگوں کو جو کھڑے بیٹھے لیٹے مطلب کسی بھی حالت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. عمل کا پوائنٹ لکھیے گا اپنے پاس کہ جب اللہ نے ان کی تعریف کی ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. عمل کا پوائنٹ لکھیے کہ ہمیں انشاءاللہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں کوشش کرنا ہے کہ زبان جو ہے نا وہ ہماری اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ تھکتی نہیں ہے. جسم کا ہر عضو تھک جاتا ہے لیکن زبان ہماری جو ہے نا وہ تھکتی نہیں ہے بولنے سے. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنا ہے. اور جتنا ہم اس کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے دنیا کی جو غیبتیں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی جو جتنی بھی غیر مناسب رویے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ہمارے لیے ایک انشاءاللہ ایک تقویت ملے گی ہمیں کہ ہم ان پر اپنی زبان نہ کھولیں. اور پھر ہمیں وقت ہی نہیں ملے گا، پھر کسی اور بات میں ہمیں لذت ہی نہیں آئے گی. اور جو ایک دفعہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا لیتا ہے یقین جانیے اس کے لیے یہ دنیا کی باتیں جو ہے نا پھر بالکل ایک سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اور اس کو پھر مطلب ان کے لیے اس کو ٹائم ہی نہیں نکلتا، اور ان کے لیے وہ چاہتے نہیں ہے کہ کسی قسم کا ٹائم نکلے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہر وقت. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے، ذکر بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ پھر بھی بخشش مانگ رہے ہیں، پھر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ کسی بات میں کوئی پکڑ ہو جائے ہماری. تو آسمان و زمین دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہیں بھی موجود ہے نا تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آتی ہیں. تو انشاءاللہ ان کی تخلیق پر آج ہم نے غور و فکر کرنا ہے. دنیاوی معلومات سے دھوکہ نہ کھائے انسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا. تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا ایسا، ہم کہتے ہیں وہ فلاں دیکھو اس نے تو کبھی کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، پھر بھی اس پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے. لیکن یہ دنیا جو ہے نا اللہ کی نظر میں بڑی حقیر ہے. یہ وہ ان کو بھی دے دیتا ہے
جن سے وہ محبت نہیں رکھتا، جن کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جو بڑی مال و دولت رکھتے ہیں، دنیا کی بڑی نعمتیں اور آسائشیں رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کہیں اللہ ان سے راضی ہے اور ان کو اس نے اتنا کچھ دے رکھا ہے. بلکہ یہ تو سارا دھوکے کا سامان ہے، اور یہ وقتی چلنا پھرنا ہے، متاع قلیل. پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں مسلمانوں کے لیے تین خاص نصیحتیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ہر مسلمان کی زندگی میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو. وصابروا، اور مقابلے میں جمے رہو. ورابطوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر جس کی بہت اہمیت ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صبر ہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے. ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی مقابلے میں اپنی زندگیوں میں جو ہے نا، کسی نہ کسی مقابلے کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مقابلہ درپیش ہے. ہر ایک کے آگے کوئی نہ کوئی ایسا مورچہ موجود ہے جس پر اس کو ڈٹے رہنا چاہیے. کیونکہ ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا طاغوت ہوتا ہے جو اس کو دین پر چلنے سے روک رہا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں بعض اوقات، ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں سے، اپنے رشتوں میں سے ہو سکتے ہیں بعض اوقات. اور کوئی نہ ہو تو ہمارا اپنا نفس، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہوتا. تو کیا کرنا ہے؟ مورچوں میں ڈٹے رہنا ہے. اس کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے نا، وہ جاری رکھنی ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. اور کسی صورت ایسا نہ ہو کہ وہ بازی لے جائے. تو اس آیت کو انشاءاللہ زبانی یاد کر لیں. یہ آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً گرنے سے بچائے گی، موٹیویٹ کرے گی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور پھر تقوی. تقوی جو قلب سلیم کے لیے مطلوب ہے. تقوی اختیار کرو تاکہ کیا ہو جائے؟ تم فلاح پا جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور کتنا بہترین معمول ہے نا کہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے تخلیق پر غور و فکر. ٹھیک ہے، یہ ساری یاد دہانیاں، اور ان 10 آیات میں بہت سی دعائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر آخری آیت ایسی کہ جو دوبارہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگلے سارے دن کے لیے مجھے کیا کرنا. مجھے صبر کرنا، مجھے ڈٹے رہنا، مجھے ہر اس شیطانی اور طاغوتی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے جو مجھے درپیش ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہماری شروع ہو جاتی ہے جی سورۃ النساء. اور سورۃ النساء نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ہم خواتین کے لیے، نساء کے لیے بہت سے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے. اس میں یتیم بچوں کی بات ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اور جنگ احد میں جیسے کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے چند سو مسلمانوں میں سے 70 مسلمانوں کے شہید ہو جانے سے مدینہ میں بیواؤں اور یتیم بچوں سمیت کئی خانگی مسائل پیدا ہو گئے. ظاہر ہے پھر ان لوگوں کے بچے بھی تھے، جو 70 لوگ شہید ہوئے ان کی بیویاں بھی تھیں. اس کے علاوہ جنگ میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان سے منافقین اور یہود کی ہمتیں بڑھ گئیں، اور اسلامی مملکت کے خلاف ان کی سازشیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں. ان مسائل کے حل کے لیے سورۃ النساء کا نزول ہوا. سورہ آل عمران میں مسلم معاشرے کی تنظیم نو کی گئی ہے، تو سورہ نساء میں مسلمانوں کے خانگی اور گھریلو معاملات کی درستی کی گئی ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے خاندانی معاملات، اپنے گھریلو معاملات، اپنے ازدواجی معاملات میں درستگی چاہتا ہے، تو یہ سورہ ہم سب کے لیے ہے. سورہ نساء کا جتنا حصہ چوتھے بارے میں بیان ہوا ہے، اس میں یتیم بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب اور ان کے حقوق یعنی حق مہر وغیرہ کی فرضیت کا تذکرہ ہے. پہلی آیت میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. پھر تقوی کی بات ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان یعنی نفس واحد سے، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی کے اندر سے وہ ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پھر انہی کے اندر سے
ہوا کو پیدا کیا، تو یہ اس کی مثال ہے کہ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، یعنی کہ پہلے ان دونوں کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنائے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کو سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اس میں میاں بیوی کے رشتے کو بھی ایک خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے ان کو پیدا کیا، تو پھر ان کے اندر انا، ضد، ہٹ دھرمی، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ لیگ پولنگ، یا ایک دوسرے کے ہر وقت پیچھے لگے رہنا، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ ہیں ہی نفس واحدہ؟ کیا کوئی اپنی تذلیل کرتا ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم بے عزت کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کس طرح کے انسان ہیں جو ہم اپنی ذات کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے؟ اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ جیسے وہ کہا گیا نا دوسرے پارے میں گزرا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو اس تشبیہ کو یاد رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے جو عیب ہیں ان کو ڈھانپنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ ہر ایک کے سامنے ان کا چرچا ہوتا رہے اور ہر ایک کے سامنے ہم روتے رہے۔ اور یہ معذرت کے ساتھ یہ ہم خواتین میں عادت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتی ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا کچھ ہوا نہیں تو ہر ایک کے سامنے جو ہے نا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں کوئی سب سے بہتر تو اللہ کی ذات ہے کہ اس کے سامنے اپنی ہر جو بات ہے وہ رکھی جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان دنیا میں کہ ہے کہ جس سے بات کر کے چلے آپ کو کتھارسس مل جاتا ہے، یا آپ جو ہے وہ تھوڑا ہلکا فیل کرتے ہیں، تو کسی ایک انسان سے نا، یا پھر ایسا کوئی لگتا ہے آپ کو کہ اگر میں اس کو بتاؤں گی تو مجھے کوئی حل بتا دے گا یا اس مسئلے کا حل کر دے گا، تو اس کو ضرور بتائیں۔ لیکن جگہ جگہ محلے میں بیٹھے ہیں تو بتا رہے ہیں، بہن بھائیوں کو تو بات ہو رہی ہے تو بتا رہے ہیں، ماں سے بات ہوئی تو بتا رہے ہیں، اور کسی سے ملے ہیں تو بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو شکایتی رویہ ہے نا ہم خواتین کے اندر، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں پچھلی آیت جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگی، اس پہ رو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے مورچے پہ ڈٹے رہنا ہے کہ نہیں، مجھے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں، اس فیملی میں جوڑا ہے، یا شخص کے ساتھ جوڑا ہے، تو مجھے وہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہترین کام لے رہا ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم صرف دنیاوی لحاظ سے ان رشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں دینی پہلو لاتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم دینی پہلو نہیں لے کر آتے تو پھر یقین جانیے کہ اس میں مسائل ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن جب اس رشتے میں کوئی دینی پہلو موجود ہوتا ہے، جب آپ ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے سے محبت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس میں جو بہت سی برکتیں ہیں، اس میں بہت سی برکتیں میرا رب رکھ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان رشتوں کی اصلاح کرنی ہے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کی کوئی بھی ایسی پرابلم چل رہی ہے، تو سب سے پہلے اس کو ٹھیک کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کل پرسوں کسی نے سوال بھی کیا تھا نا حق مہر کے حوالے سے کہ لوگ نہیں دیتے اور معاف کروا لیتے ہیں، تو اگر کوئی عورت خوشی سے معاف کر دیتی ہے، اس کا جواب یہ آ کے، تو پھر وہاں پر تو کوئی حرج نہیں ہے مرد کے وہ واپس لے لینے میں یا نہ دینے میں۔ لیکن جہاں پر عورت معاف نہ کرے تو وہاں پر آیت کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کے حق مہر پورے پورے دے دو، ٹھیک ہے۔ پھر یتیم بچوں کی پرورش کی طرف ہماری جو ہے نا وہ توجہ دلائی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بہت سے یتیم رہ گئے تھے تو پھر ان کے اموال جو تھے ان کے بارے میں تاکید کی گئی کہ ان کے مالوں کو کس طرح سے استعمال کرو، بہتر طریقے پہ، ٹھیک ہے، اور ان کے اچھے مالوں کو اپنے برے مالوں سے بدلنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرو، اور نہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، ٹھیک ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بے سمجھوں کو ان کے مال نہ دو، یعنی کہ اس حالت میں ان کے مال نہ تھما دو کہ وہ یتیم ہے، ابھی بچے ہیں، نابالغ ہیں، اور ان کو ان کے مال دے دو کہ وہ اس کو برباد کر دیں،
جو اللہ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ ٹھیک ہے، کھانا کھلانا پہنانا اڑانا سب ایک طرف، وقولوا لهم قولا معروفا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بچے جب رہ جاتے ہیں نا تو وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ مظالم ہوتے ہیں، ان سے اچھی طریقے پہ بات کرنا تو کوئی بہتر یا ضروری سمجھتا ہی نہیں ہے، اور سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو جس طرح بھی دھتکار کے رکھا جائے یہ رہیں گے تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے اور ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی دیکھیں پوائنٹ میرے رب نے چھوڑا ہے کہیں پہ کہ ان کو آزماتے رہو، یعنی کہ دیکھتے رہو کہ کہیں مطلب وہ بالغ ہو گئے، ان کے اندر شعور آ گیا۔ بعض لوگ بالغ ہو جاتے ہیں شعور نہیں ہوتا، اور بعض لوگ بالغ نہیں ہوتے لیکن شعور آ جاتا ہے ان میں۔ تو دونوں چیزوں یا دونوں انسانوں کو پرکھنے کا ایک رویہ نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے مطابق پرکھ کر دیکھو کہ اگر وہ اس حساب کا ہو گیا ہے، سمجھداری معلوم کر رہے ہو تم اس میں، تو پھر اس کے مال ان کے دے دو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ سوچ ہے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے مال ان کو دینے پڑیں گے، تو اس سے پہلے پہلے اس کو کھا لیا جائے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ وہ تو نہیں جانتے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے اور محتاج ہوں تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس مال کافی ہے اور جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس میں سے ایک دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے لے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں ایسا نہ ہو کہ پھر فضول خرچیاں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اور بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یتیموں کے مالوں پہ نظر رکھتے ہیں، یا اس میں سے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی وجہ کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد وراثت میں یتیم بچوں، والدین اور خامند اور بیوی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، اور آخر میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ وصیۃ من اللہ، اللہ نے یہ وصیت کی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہذا ان کو ہرگز مت توڑنا۔ اللہ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی ان حصوں میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا قطعاً حرام ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اب اگلی جو آیات ہیں وہ کافی لمبی آیات ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس سے اگلی آیت ولکم نصف ما ترک ازواجکم، ان دو آیات میں وراثت کے تمام حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہر ایک کا جو حق ہے نا وہ اس کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے آیت نازل ہوئی کہ بیوہ خواتین کے سسرالی رشتہ داروں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ خواتین دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور اگر آپ ان سے شادی کے خواہش مند ہیں تو انہیں معاشرے کے مطابق حق مہر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسی لوارث عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کو طلاق دے دی جاتی ہے، تو کچھ لوگ زبردستی ان کے وارث بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ خرچ کچھ نہ کریں، ان کو دیں کچھ نہیں، لیکن وہ ان کے کام آئیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ زبردستی ان کے وارث نہ بنو، ورنہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، یعنی کہ ان کے پاس اگر جیسے کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے پاس اپنے شوہر کی طرف سے کوئی گھر تھا، تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ جو مرد جو فوت ہوا اس کے آس پاس والے اس کے بہن بھائی اور وہ جو ہے نا وہ بیچ میں حصے دار بننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ اس کا شوہر دے کے گیا اس کے اوپر ہمارا بھی کوئی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ کرو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے بعد کوئی اس طرح کا بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم ان کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو۔
इस बात में भी जो है ना एक अहम पहलू निकलता है कि दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नापसंद होती हैं, हम उनको उस तरह से पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको ये सोचकर लेकर चलते रहना है कि हो सकता है इसमें अल्लाह ने मेरे लिए कोई खैर रखी हो। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो अगली आयत में बताया जा रहा है, वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैय्या। और अगर तुम किसी बीवी की जगह और बीवी बदल कर लाने का इरादा करो और तुम इनमें से किसी एक को खजाना दे चुके हो, हम्म, तो उनमें से कुछ भी वापस ना लो। क्या तुम उसे बुहतान लगाकर और सरीह गुनाह करके वापस लोगे? खजाना दे चुके हो, ठीक है। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ के, कोई दूसरी शादी करना चाह रहा है मर्द और फिर वो ये चाहता है कि जो औरत को दिया हुआ है वो भी उससे वापस ले लिया जाए, तो करे शादी, लेकिन जो कुछ औरत को दे चुका है चाहे वो एक खजाना ही दे चुका है तो वो उसमें से वापस नहीं ले सकता। और फिर इसके लिए लोग क्या करते हैं, बहुतान बाजियां करते हैं और गुनाह के काम करते हैं, ताकि इस तरह की बातें करके औरत को जो है वो अ, बदनाम करके या इस तरह के इल्जामात उसके सर पे लगा के फिर उससे वो चीजें वापस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने उनसे भी मना कर दिया है। फिर आगे जो मुहर्रम खवातीन है उनका तज़किरा है। इस्लामी निज़ाम में कुछ खवातीन से निकाह करने को हराम करार दिया गया है, यानी ये खवातीन आपके लिए इतनी मोहतरम हैं कि उन्हें निकाह में लाकर बीवी नहीं बनाया जा सकता। इनकी दो किस्में हैं। एक अबदी मुहर्रम, जिनसे जिंदगी में कभी भी रिश्ता इज़्दवाज कायम नहीं हो सकता, और वो है माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला, भांजी, भतीजी, सास और बहू। इन सब रिश्तों से नस्बी ताल्लुक है, ठीक है, तब भी हराम है। और अगर रज़ाअत यानी दूध का ताल्लुक है तब भी ये मुहर्रम है। इस तरह बीवी की जो साबका हामन से बेटी हो तो वो भी हराम है। ठीक है, सौतेली बेटी जो है ना मर्द के लिए वो भी हराम है। आरजी हराम से मुराद ये है कि जब तक एक औरत आपके निकाह में मौजूद है तो उसकी बहन, फूफी और खाला से निकाह नहीं किया जा सकता। इस तरह हर वो औरत हराम है जो किसी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जबकि उधर से अलग नहीं हो जाती, यानी किसी शादीशुदा औरत से ताल्लुक रखना, उसे निकाह की पेशकश करना हराम है। किसी भी मुआशरे की मजबूती उसकी दाखिली और खानगी निज़ाम की मजबूती से मशरूत है। अगर हम कुफार के मुकाबले में मजबूत होना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करें। और दीन ऐसी वाहिद चीज है जो घरेलू निजाम को मजबूत करने और अज़दवाजी जिंदगी को पुरमसरत बनाने में हमारी मदद करता है। दीन के अलावा, दीन पर अमल किए बगैर, दीन पर चले बगैर ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं पाई जाती कि जिसके जरिए से हम अपने अज़दवाजी मामलात, अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करें और अपने घरों में पुरसुकून एक माहौल कायम कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, चलते हैं आपकी तरफ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आज के लेक्चर से क्या समझ आया, क्या जो है वो अमल का पॉइंट मिला, क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज ऐसी थी जो जिसने झंझोड़ा, या क्या चीज ऐसी थी कि जिसको सुनकर लगा कि हाँ ये हमें जो है ना अपने अंदर से खत्म करने की जरूरत है, या ये चीज ऐसी अच्छी है हमारे अंदर कि इसको हमेशा हमें अपने अंदर रखने की जरूरत है। जी, कौन कुछ कहना चाहेगा जल्दी से?